अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुन नूर अन-नूर आयत नंबर 6 वल्लज़ीना यरमूना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون والذين يرمون أزواجهم أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والذين يغمون والذين لا مشدد है ज़रा मजबूत हो यगमून रा मोटा मुँह हरूफ मद्दा है अज़वाजहुम अज़वाजा वाव के ऊपर खड़ी ज़बर है 1 सेकंड की मद करेंगे वलम इजहार होगा यकुल्लहुम इदगाम बगैर गुन्ना शुहदा मद मुत्तसिल है लंबा करेंगे
इल्ला मद्द मुनफसल, इसको थोड़ा लंबा करेंगे। अनफुसुहुम, नून साकिन के बाद फ़ा हरूफ इख्फा में से है, इख्फा करेंगे। फशहादतु, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है। अहादिहिम, आहा हा हिम, अर्बाउ रा मोटा, आइन शहादा हा दा, दोनों पर एक एक सेकंड की मद होगी। तिम, नून तनवीन के बाद बा है, इसलिए इस तनवीन को मीम से बदल करें पढ़ेंगे। बिल्ला, लफ्ज़ से अल्लाह को बारीक। इन्नहु, नून मुशद्दत है, गुन्ना करेंगे। लमिन सादिकीन, साद को मोटा, काफ को मोटा। वल खामिसतु, खा मोटा। अन्ना, गुन्ना करेंगे। लानतल्लाह, लफ्ज़ से अल्लाह को मोटा करके। अलैहि इन काना, इन इख्फा होगा, नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से। मिनल कादिबीन, कादिबीन दाल। वयदरअ, हमजा है, इसको हमजा पढ़ेंगे। अन हल, ऐन, अल अदाब, ऐन दाल, आगे अलिफ है, थोड़ा समद। अन तशहद, अन नून साकिन के बाद ता इख्फा होगा। अर्बअ रा मोटा। शहादातिन, वही कायदा जो पीछे गुजरा है, नून तनवीन के बाद बा है, तो लिहाजा इस नून तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। बिल्ला, लफ्ज़ अल्लाह को बारीक। इन्नहु, गुन्ना करेंगे। लमिनल कादिबीन, वल खामिसा, तो खा मोटा। अन्ना, गुन्ना करेंगे। गज़बल्लाहि, गैन ज़ाद को मोटा, लफ्ज़ अल्लाह को भी मोटा करेंगे। अलैहा मद्द मुनफसल, इन इख्फा होगा। मिन सादिकीन, साद को मोटा, काफ को मोटा। ये है वो मखारिज जो कुरान मजीद की तिलावत करने में जो सही तरीके से हम पढ़ सकते हैं, वो क़वायद, इनको भी तवज्जो से ज़रा आप ध्यान करें इन पर, और कोशिश करें कि कुरान मजीद को उस तरीके से तिलावत करें जिस तरह अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। तो आज की इन आयात के अंदर मसला लिआन, एक नया मसला हमारे सामने। लिआन का मसला है, इसको भी ज़हन नशीन कर लें, ये मसला ज़रूरी है। और जो मोमिन है ना जी, मोमिन अगरचे ये तदरीज है, वफ़ौक़ कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, कुरान ने ये नुक्सा तो बताया कि वफ़ौक़ कुल्ल ज़ी इल्मिन, यानी हर ज़ी इल्म से ज़ी इल्म मौजूद है, यानी इसको थोड़ा फिर उसको ज़्यादा, उसको ज़्यादा, इस तरह इल्म के दर्जात तो कुरान ने बयान किए, मगर इल्म से खाली होना किसी को करार नहीं दिया। मालूम हुआ इस आयत से कि हर एक मोमिन को कम अज़ कम इतना इल्म ज़रूरी है, होना चाहिए जो उसको ज़रूरी होना चाहिए। एक मुसलमान को वो इल्म रखना चाहिए, उसको हलाल और हराम का पता हो, तलाक़ और निकाह के मसले का पता हो, रज़ात का मसला का पता हो, और वरासत का मसले का पता हो, जनाइज़ का पता हो, हैं जी, नमाज के अहकाम का पता हो। ये कम अज़ कम पाकी पलीती के और जो हलाल और हराम के मसले हैं, इनका तो लाजमन हम सबको हर एक को मसले का पता होना चाहिए। हम तो बिल्कुल अल्लाह जानता है, अब तो आलिम ही रह गए हैं, बाकी हम लोगों का हाल कोई नहीं है। इल्ला कलील, इल्ला बहुत कम लोग हैं जो मसाइल की वो रखते हैं, पहचान या मार्फत रखते हैं। बहरहाल ये एक मसला है लिआन का, वो हमारे सामने है। मेरा ख़्याल है दीगर मुफस्सरीन को अगर मैं लूँ तो बहुत वक्त हो जाएगा, मैं इस मुफस्सर को आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या है। वल्लदीना, और वो लोग जो यरमूना, तोहमत लगाते हैं, अज़वाजहुम, अपनी बीवियों पर, वलम यकुल्लहुम, और ना हो उनके लिए शुहदाओ, इस पर गवाह, इल्ला, मगर, अनफुसुहुम, बज़ात खुद, फशहादतु, तो गवाही, अहादिहिम, उनमें से एक की, अर्बाओ शहादातन, 4 गवाहियाँ हैं, बिल्लाह, अल्लाह की कसम के साथ, इन्नहु, के बेशक वो शख्स, लमिन सादिकीन, अलबत्ता सच्चों में से है। वल खामिसतु, और 5वीं मर्तबा, अन्ना, ये के बेशक, लानत अल्लाह, अल्लाह की लानत हो, अलैहि, उस पर, इन, अगर, काना, हो वो, मिनल काज़िबीन, झूठों में से। वयदराओ, और हटा देगी, अनहा, उस औरत से, अल अज़ाब, सज़ा,
ان تشہدہ یہ بات کہ وہ عورت گواہی دے، اربع چار شہادات گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بلا شبہ وہ شخص لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ اور پانچویں مرتبہ انا یہ کہ بے شک غضب اللہ اللہ کا غضب ہو علیہا اس عورت پر، ان اگر کانا ہو وہ مرد من الصادقین سچوں میں سے۔ ولولا فضل اللہ کا بھی ان آیات کے ساتھ تعلق ہے، لیکن پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ پہلے تو ان تمام آیات کو مختصر اپنی زبان میں سمجھیں۔ لیان مسئلہ یہ ہے مختصر، تاکہ آپ کو اگلا وہ مفسر کی جو خلاصہ ہے تفسیر کے ساتھ وہ آپ کو آسان ہو جائے گا۔ کوئی مرد اپنی جنانی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے وہ کسی اور مرد کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے، اکیلا دیکھتا ہے، کوئی اس کے پاس باقی 3 گواہ نہیں ہے یا 4 گواہ نہیں ہے، اب وہ اکیلا اس نے دیکھا، اب کیا کرے؟ اب اگر وہ اس مسئلے پہ پردہ ڈالتا ہے تو زندگی بھر کے لیے وہ جو ہے نا غیظ و غضب کا شکار رہے گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ مسئلہ ظاہر کرتا ہے تو پھر اس سے 4 گواہ مانگے جائیں گے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اللہ پاک کا خاص ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، آگے جو کل پڑھیں گے وہ خاص فضل ہوا، اللہ نے اس مسئلے کا حل بتا دیا کہ جو مرد اپنی بیوی کو دیکھے کسی غیر کے ساتھ تو وہ کیا کرے، پھر وہ مقدمہ حاکم کے پاس لے جائے اور جا کر کہے کیا، وہ 4 قسمیں اٹھائے، اللہ کی قسمیں کھائے کہ میں اس بات پر سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور پھر اسی طرح وہ عورت جو ہے وہ اپنی شہادت دے گی اپنے خاوند کے خلاف کہ دیکھو میرا خاوند جھوٹ بولتا ہے، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسمیں کھائے گی، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ لیان کروانے کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ سزا وہ ولولا فضل اللہ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ دیکھو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی غلطی ہو جائے، مسئلہ اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے بندہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے۔ آئیے آپ اس مفسر کو دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے حد قذف کی آیات نازل ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی طور پر، یہ لفظ یاد رکھنا، فرضی طور پر اس کے متعلق پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ انی وجدت مع امراتی رجلا امہلہ حتی آتی یا آتی باربعۃ شہداء قال نعم رواہ مسلم۔ یہ حدیث کے الفاظ تھے۔ تو انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں یہ فرضی طور پر میں اس لیے کہتا کہ اب آپ کو، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو کیا اسے 4 گواہ لانے تک مہلت دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے تو وہ یا تو بات پر خاموش رہے گا، ایک تو یہ مسئلہ، آپ نے فرمایا اللہم افتح، یا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے، اور دعا کرنے لگے تو لیان کی آیات اتریں۔ انہوں نے جب یہ مسئلہ حل کیا تو لیان کی آیات، اچھا جی، اب والذین یرمون ازواج، تو وہ آدمی اس ازمائش میں مبتلا ہو گیا، چنانچہ وہ اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں انہوں نے لیان کیا، مرد نے اللہ کی 4 قسمیں کھائیں، وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، پھر 5ویں دفعہ اس نے لعنت کی کہ اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ پھر وہ عورت لعنت کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو،
مگر وہ نہیں مانی اور اس نے لیان کر دیا۔ جب وہ واپس گئی تو آپ نے فرمایا شاید کہ وہ سیاہ گھنگریلے والے بالوں والے بچے کو جنم دے، تو اس نے سیاہ گھنگریلے والے بچے کو جنم دیا۔ رواہ مسلم۔ یہ حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیں یا یہ فرمائیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے تو تم اسے قتل کر دو گے؟ اگر وہ اپنی بیوی کو قتل کرتا ہے تم قصاص میں کر دو گے قتل، ہیں جی، یا وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں قرآن کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں لعان کا ذکر ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے۔ سہل فرماتے ہیں ان دونوں نے لعان کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور اس نے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مسئلہ کسی اور کا تھا، یہ کہتے ہیں میں موجود تھا جب فیصلہ ہو رہا تھا۔ تو یہ سنت ٹھہری، یہ سنت ٹھہری، یعنی میاں بیوی کا جدا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اسے کہتے ہیں سنت تقریری، سنت ٹھہر گئی۔ اچھا جی، لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی اور وہ حاملہ تھی تو خامند نے اس کے حمل کو اپنا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہاں وہ ماں کے نام پر پکارا جاتا تھا۔ پھر میراث میں یہ سنت جاری ہوئی کہ وہ لڑکا اپنی ماں کا وارث بنے گا اور وہ اس کی وارث ہوگی۔ رواہ بخاری۔ ان دونوں احادیث میں لعان کے تقریباً سبھی احکام آگے ہیں۔ میاں بیوی دونوں میں سے ایک کے یقیناً جھوٹا ہونے کے باوجود ان کا معاملہ لعان کے بعد اللہ کے سپرد کیا جائے گا تاکہ مہلت اور پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر غلطی والا فریق اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔ اچھا جی، یاد رہے کہ کسی خاوند کا محض شک کی بنا پر یا بچے کے حلیہ کو اپنے مطابق نہ دیکھ کر بیوی پر زنا کا الزام لگا دینا سخت گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ یعنی اس نے آ کر شکایت کی کہ میں بھی گورا، میری بیوی گوری ہے، بچہ سیاہ ہو گیا، یعنی اللہ کے رسول مجھے یہ شک ہے کہ میرا نہیں، یہی ہے نا جی۔ تو آپ نے مسئلہ سنا، آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اونٹ تو ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کیسے ہیں؟ جی فرمایا ایسے ہیں۔ فرمایا ان میں سے کوئی سیاہ رنگ کا اونٹ ہے؟ جی ہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اتنے بڑے خوبصورت سرخ اونٹوں میں وہ کالا کہاں سے آ گیا؟ تو عرض کی اللہ کے رسول ہو سکتا ہے اس کی رگ جو ہے کہیں پیچھے وہ چلی گئی ہو خاندان میں۔ آپ نے فرمایا تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی رگ بھی جو ہے کہیں پیچھے خاندان میں سے چلی گئی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شک کی بنیاد پر اپنے بچے کو یا اپنی بیوی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، اور ایسا شک حرام ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گوروں میں سے کالا ہو جاتا ہے، کالوں میں سے گورے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے قانون قدرت ہے نا، کیونکہ پیچھے جو ہے نا جی دادا دادی نانا نانی ایسے ہوتے ہیں، نانا بہت خوبصورت اور نانی کالے رنگ کی، اسی طرح دادا یا دادی بہت خوبصورت، دادا کالے رنگ کا ہے جی۔ تو پھر آگے جو ہے نا ان کی اولاد وہ دونوں گورے ہوتے ہیں، میاں بھی بیوی بھی، لیکن بچہ کوئی بیچ میں گورا نہیں پیدا ہوتا، کالا۔ تو معلوم ہوا وہ پیچھے چونکہ دادی یا پردادی کالی تھی یا پردادا کالا تھا تو وہ چلا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ نہ بھی ہو تو اللہ تو مالک ہے نا جی، وہ کالا پیدا کر دے گورا پیدا کر دے، یہ مالک، کیونکہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تو یہ لعان کا مسئلہ ہے۔ ولولا فضل اللہ میں بہت خوشی ہوگی آپ کو انشاءاللہ کل سن کے نا جی کہ اللہ کتنا بڑا تواب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔